हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरिस खान एंड वेलकम टू एच के एनालिटिका। आज का लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ईरानियन रेवोल्यूशन 1979। ईरानियन रेवोल्यूशन को जो है वो इस्लामिक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, जो कि आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की लीडरशिप में यह आया था 1978 से लेके 1979 तक। ये इस रेवोल्यूशन को जो है बहुत सारे लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट ग्रुप्स ने जो सपोर्ट किया, और इस रेवोल्यूशन का नतीजा ये निकला कि इसने जो वो पहलवी डायनेस्टी जो कि 1941 से लेके 1979 तक चली, इस पहलवी डायनेस्टी का जो रूल है वो ख़त्म किया। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ईरान का जो है थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बहरहाल, लेकिन थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री जानना आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास सफ़ाविद डायनेस्टी है। ये 1501 से लेके 1736 तक ये एम्पायर चला, और इस एम्पायर ने जो है वो सफ़ाविद डायनेस्टी की जो है बुनियाद 1501 में रखी थी। इसमें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि इस सफ़ाविद डायनेस्टी ने जो है वो शिया इस्लाम को जो है ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर किया अपने एम्पायर का। सफ़ाविद डायनेस्टी को जो है शाह इस्माइल ने फाइंड किया। जब इसने ईरान और इराक के ऊपर कब्ज़ा किया तो उसके बाद इसने सफ़ाविद डायनेस्टी की जो है वो बुनियाद रखी और अपने आप को जो किंग डिक्लेयर किया। ये शिया जो इस्लाम में जो दो सेक्ट्स हैं, एक शिया एक मुस्लिम। ये शिया मुस्लिम से इसका ताल्लुक़ था, और इसके बारे में कहा जाता है कि इसने बहुत सारे सुन्नी मुस्लिम्स का जो मैसेकर किया था। सेकंड नंबर पे हमारे पास है कजार डायनेस्टी। कजार डायनेस्टी को जो है वो 1789 में फाइंड किया और ये 1925 तक चला। इस डायनेस्टी ने जो है वो क्लर्जी यानी उलमा को जो है पॉलिटिकल डोमेन में शामिल किया, यानी उलमा को पॉलिटिकल पावर दी गई। यहाँ से जो है वो उलमा की जो है वो एंट्री हुई पॉलिटिकल डोमेन में। पॉलिटिकल डोमेन में उलमा की एंट्री जो है वो कजार डायनेस्टी से हुई। उन्होंने उलमा को जो है वो पॉलिटिकल पावर दी। अब हम डिस्कस करेंगे पहलवी डायनेस्टी। पहलवी डायनेस्टी जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए जानना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस डायनेस्टी के ख़िलाफ़ जो है वो इस्लामिक रेवोल्यूशन कंडक्ट हुआ। पहलवी डायनेस्टी की जो शुरुआत है वो 1925 से हुई, जब रज़ा शाह, यानी ये जो ब्लैक एंड वाइट में आप पिक्चर देख रहे हो ये रज़ा शाह है। इस पहलवी डायनेस्टी की बुनियाद जो है ये रज़ा शाह ने रखी, और ये 54 ईयर ये डायनेस्टी चली 1925 से लेकर 1979 तक। उसके बाद जो है 1979 में जब मोहम्मद रज़ा शाह, जो राइट साइड पे जो पिक्चर है मोहम्मद रज़ा शाह है, इनके ख़िलाफ़ जब इस्लामिक रेवोल्यूशन कंडक्ट हुआ तो यहाँ से जो है पहलवी डायनेस्टी की जो है वो पहलवी डायनेस्टी जो ख़त्म हुई। ये सिर्फ 54 ईयर्स रही थी ये डायनेस्टी 1979 तक। अब हम डिस्कस करते हैं कि ईरानियन रेवोल्यूशन का बैकग्राउंड, ईरानियन यानी इस्लामिक रेवोल्यूशन के बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। तो फरवरी 1921 से जो है वो कहानी की आगाज़ होती है, यानी हमारी स्टोरी की शुरुआत जो है फरवरी 1921 से होती है, जब एक मिलिट्री जनरल जिसका नाम रज़ा ख़ान था, उन्होंने जो वो कू कंडक्ट किया फरवरी 1921 में। कजार डायनेस्टी की जो आखिरी बादशाह था अहमद शाह, उसके ख़िलाफ़ जो कू कंडक्ट किया। इसी तरह फिर 1925 में नेशनल असम्बली ने रज़ा ख़ान को जो एज अ मोनार्क डिक्लेयर किया, तो उसने जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इससे जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की जो शुरुआत होती है ईरान में। इसके बाद जो है रज़ा शाह ने जो है वो अपने आप को जब शाह डिक्लेयर किया, तो यहाँ से जो है पहलवी डायनेस्टी की शुरुआत होती है। रज़ा शाह ने अपने ईरान में जो है बहुत सारे इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए। इसने जो है वो इस्लामिक लॉज को जो है वो रिप्लेस किया बाय वेस्टर्न लॉज, यानी वेस्टर्न लॉज जो है वो अपने मुल्क ईरान में जो इंट्रोड्यूस करवाए। इसने बहुत सारे जो है वो गर्ल्स एजुकेशन
انسٹیٹیوشن کھولے، لڑکیوں کے لیے یونیورسٹیز کھولی اور کو ایجوکیشن الاؤ کیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ویسٹرن سٹائلز کے جو ہے وہ لاز اس نے انٹروڈیوس کروائے۔ خواتین کو جو ہے وہ یہ اجازت دی گئی کہ آپ جو ہے آپ برقع نہیں پہن سکتے، آپ جو ہے ویسٹرن سٹائل میں آپ ڈریس کر سکتے ہو۔ اس طرح بہت سارے جو ہے وہ ویسٹرن لاز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائے، جس کو جو ہے ماڈرن لاز کا نام دیا گیا۔ ان سب جو ویسٹرن لاز ہے اس کی وجہ سے وہ ایران میں بہت ان پاپولر ہوئے، اسپیشلی جو علماء تھے، علماء نے جو ہے بہت اسٹرانگلی ریئیکٹ کیا اس کے ویسٹرن لاز سے۔ اور اس علماء کو جو ہے وہ لیڈ کیا آیت اللہ خمینی۔ آیت اللہ خمینی نے جو ہے وہ رضا شاہ کی جو ویسٹرن لاز تھے اس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا، اسٹرانگلی کنڈمڈ کیا، اور ایرانین اور جگہ جگہ ایران میں جو ہے پروٹیسٹ کنڈکٹ کیے رضا شاہ کے خلاف، کہ اس نے جو ہے وہ اسلامک لاز کو ریپلیس کیا بائی ویسٹرن لاز۔ اس نے جو ہے اسلامک لاز کو جو ہے وہ سائیڈ لائن کیا اور ویسٹرن لاز انٹروڈیوس کروائے ایران میں، جس کی وجہ سے جو ہے میسیو پیمانے پہ جو ہے پروٹیسٹ ہوئے ایران میں، اور یہ پروٹیسٹ اکثر علماء کنڈکٹ کرتی تھی، اور اس کو جو لیڈ کیا وہ آیت اللہ خمینی نے لیڈ کیا۔ رضا شاہ کو جو 1941 میں جو وہ برٹش اور سوویت ٹروپس نے جو ڈپوزڈ کیا، اور اس کے اوپر یہ الزام لگایا کہ یہ اس وقت جو نازی جرمنی یعنی ہٹلر جو تھا اس کو جو سپورٹ کر رہے، تو اس وجہ سے جو برٹش اور رشین ٹروپس نے جو وہ ایک کو کنڈکٹ کیا رضا خان کے خلاف 1941 میں، اور اس کو ڈپوزڈ کیا۔ اس کی جگہ جو وہ اس رضا خان کا جو بیٹا تھا محمد رضا شاہ، اس کو جو ہے وہ تخت پہ بٹھایا گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں محمد رضا شاہ کی جو ٹائم پیریڈ تھا۔ محمد رضا شاہ جو رضا خان کا بیٹا تھا، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ جب 1941 میں سوویت اور برٹش ٹروپس نے جو وہ رضا خان کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ ڈپوزڈ کیا، تو اس کی جگہ اس کا جو بیٹا تھا محمد رضا خان، اس کو بٹھایا گیا۔ محمد رضا شاہ جو ہے اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 1941 سے لے کے 1979 تک تھا۔ اس نے جو ہے جب 1941 میں محمد رضا شاہ کو جو وہ ایران کا جو نیو کنگ تھا، جب اس کو بنایا گیا، تو اس نے اپنے آپ کو جو ایران کا شاہ ڈکلیئر کیا 1941 میں، اور اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ فیبرری 1979 تک چلا۔ محمد رضا شاہ جو وہ اپنے والد کی طرح اس نے بھی جو ہے بہت سارے پولیٹیکل، سوشل اور اکنامک ریفارمز انٹروڈیوس کروائے ایران میں۔ اس نے جو وہ بہت سارے مطلب ماڈرنزم کے اوپر کام کیا، اس نے بہت سارے ڈیولپمنٹ کی۔ اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ انہوں نے جو ہے 1974 میں جو ہے وہ $16 بلین صرف ڈیولپمنٹ پلان کے اوپر انہوں نے اسپینڈ کیا۔ یہ اس وقت کے مطابق یہ بہت بڑی رقم تھی، $16 بلین اس نے صرف ڈیولپمنٹ کے اوپر اسپینڈ کیا۔ تو اس آپ سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایران میں جو ہے کتنی ڈیولپمنٹ کی، کتنی ڈیولپمنٹ انٹروڈیوس کروائے۔ محمد رضا شاہ جو کہ سیکنڈ شاہ تھا ایران کا، اور ایران کا پہلوی ڈائنیسٹی کا، وہ بھی اپنے والد کی طرح جو ہے بہت ان پاپولر ہوا ایران میں۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ ویسٹرن آئیڈیاز اس نے ایران میں انٹروڈیوس کروایا اپنے والد کی طرح، تو وہ بھی ایران میں جو اس ویسٹرن لاز کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ان پاپولر ہوا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کی ان پاپولرٹی جو ہے وہ 1953 میں جب اس نے کو کنڈکٹ کیا ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف، محمد مصدق کے خلاف، اس نے کو کنڈکٹ کیا اور محمد مصدق کو جو ہے وہ ریپلیس کیا، اس کو ہٹایا گیا ایک کو کے تھرو۔ محمد مصدق جو ہے وہ 1951 میں الیکشن کے تھرو الیکٹ ہوئے، اور 1953 نے محمد رضا شاہ نے اس کے خلاف کو کنڈکٹ کروایا، اور اس کو جو ہے وہ گرفتار کروایا گیا، اس کو جو ہٹایا گیا۔
اس کی وجہ سے جو ہے رضا شاہ نے محمد رضا شاہ نے جو وہ منارکیل جو رول تھا اس کو جو ہے وہ اور مضبوط کیا جب محمد مصدق کو ہٹایا گیا. یہ 1953 میں ہوا. محمد مصدق کو اس لیے ہٹایا گیا کیونکہ محمد مصدق نے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ ریفارمز انٹروڈیوس کروائے. اس میں سب سے بڑا اگزامپل یہ ہے کہ اس نے جو جتنے بھی ایرانین آئل کمپنی تھی اس کو نیشنلائز کیا. اس نیشنلائزیشن سے جو ہے وہ سی آئی اے اور MI6 جو ہے بہت ناراض ہوئے کیونکہ اس وقت جو برٹش تھی MI6 اس کی جو ہے وہ ایران کے بہت سارے تیل کے اوپر اس MI6 یعنی برٹش کا کنٹرول تھا. جب محمد مصدق نے جو ایران کی جتنے بھی اینگلو ایرانین آئل کمپنیز تھی اس کو جو وہ نیشنلائز کیا تو یہاں سے برطانیہ بڑک اٹھا اور برطانیہ میں بہت غصہ پیدا ہوا. اس نے رضا شاہ کو سپورٹ کیا کہ آپ جو محمد مصدق کو جو ہے وہ ریپلیس کرے, اس کو جو ہے ہٹائے. کو جو وہ کنڈکٹ کی سپورٹ کیا بیک کیا MI6 اور CIA نے. MI6 نے CIA سے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے وہ ہمارا ہیلپ کرے محمد مصدق کو ہٹانے میں, تو CIA نے جو کل کے جو ہے MI6 کا ساتھ دیا جس کی وجہ سے جو ہے محمد مصدق کو ریپلیس کیا اور شاہ کو سپورٹ کیا. شاہ کو جو ہے وہ اب ٹوٹل کنٹرول دیا گیا ایران کا اس کو کے بعد. ایسے ہی محمد مصدق کو ہٹایا گیا تو جگہ جگہ ایران میں پروٹیسٹ کنڈکٹ ہوئے محمد مصدق کے حق میں کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو جو ہے وہ کیوں اور تھرو کیا اللیگل طور پہ. اور اس وقت یہ رومرز بھی پہلے تھے کہ MI6 اور CIA نے جو ہے اس کو بیک کیا جس کی وجہ سے جو ہے لوگ اور بڑک اٹھے, لوگوں کے اندر اور غم و غصہ پیدا ہو گیا اور انہوں نے جگہ جگہ پروٹیسٹ کنڈکٹ کیے محمد مصدق کے حق میں اور شاہ کے خلاف. اب ہم بات کرتے ہیں فارمیشن آف سواک کی. سواک جو ہے وہ ایران کی انٹرنل سیکیورٹی سروسز ہے اور اس کو اسٹیبلش کیا 1957 میں. یہ کس کی ہیلپ سے؟ یہ موساد یعنی جو اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ ایجنسی ہے اس کی مدد سے, اور CIA جو سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی ہے یعنی امریکہ کی, ان دونوں کی مدد سے جو ہے وہ اس سیکیورٹی سروسز کو جو ہے بنایا گیا. اور اس کا مین مقصد تھا کہ شاہ کے جو اپوننٹس ہے اس کو کریش کیا جائے, اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے, اور یہ بہت حد تک یہ کامیاب بھی رہی. اور اس نے بہت سارے لوگوں کو جو شاہ کا جو پولیٹیکل اپوننٹس ہے اس کو جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو ٹارچر کیا, ایگزائل کیا, اور بہت سارے لوگوں کو جو ایگزیکیوٹ بھی کیا اور امپریزن بھی کیا گیا. ہیومن رائٹس گروپس کے مطابق جو ہے اس سواک نے جو 1000 پولیٹیکل اپوننٹس کو جو ہے ایگزیکیوٹ کروایا گیا جو شاہ کے خلاف تھے, اور اس کے علاوہ 4500 پولیٹیکل اپوننٹس کو جو امپریزنمنٹ کیا گیا اس انٹیلیجنس نے. اب یہاں پہ جو وہ رائز ہوتا ہے آیت اللہ روح اللہ خمینی جو کہ مین کریکٹر ہے ایرانین ریولوشن کا. آیت اللہ روح اللہ خمینی جو وہ سب سے پہلے 1963 میں پولیٹیکل ڈومین میں آیا. وہ جیسے ہی پولیٹیکل ڈومین میں آیا آیت اللہ روح اللہ خمینی تو اس نے شاہ کو جو ہے وہ کرٹیسائز کرنا سٹارٹ کیا کہ اس نے اسلامک جو سٹرکچر ہے, اسلامک کا جو قوانین ہے اس کو تباہ کیا, اور اس نے ویسٹرن لاس کو جو انٹروڈیوس کروایا, اور اس نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کے مائنڈ برین واش کیا اور لوگوں کو جو ہے وہ انفلوئنس کیا کہ آپ شاہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہو. تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ شاہ کو کرٹیسائز کرنے لگے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ 1963 میں پھر شاہ کی گورنمنٹ نے, شاہ کے رجیم نے جو ہے وہ آیت اللہ روح اللہ خمینی کو جو ہے گرفتار کیا گیا. جیسے اس کی گرفتاری ہوئی تو بہت سارے رائٹس جو ہے وہ ایران میں ہوئے, بہت سارے جو ہے وہ دنگے فسادات ہوئے جس میں جو ہے وہ 15,000 لوگ مر گئے اس دنگے فسادات میں. خمینی کو جو وہ 8 مہینے ہاؤس اریسٹ میں رکھا گیا اور بالآخر نومبر 1964 کو جو وہ شاہ کی گورنمنٹ نے خمینی کو جو ایگزائل کر دیا گیا یعنی ملک بدر کیا گیا, اور یہ 14 سال تک ایران سے باہر رہا آیت اللہ روح اللہ خمینی. جیسے ہی شاہ نے جو وہ خمینی کو ایگزائل کر دیا تو خمینی ساتھ ہی جو نیبرنگ کنٹری تھی عراق, وہ بھی ایک شیعہ میجورٹی کنٹری تھی, وہاں چلا گیا. تو جیسے وہ وہاں پہنچ گیا تو 1978 میں جو ہے وہ شاہ ایران یعنی محمد رضا شاہ اس نے صدام حسین سے ریکویسٹ کی کہ آپ
آیت اللہ روح اللہ خمینی کو جو ہے وہ عراق سے بھی جو ہے وہ نکال دے. تو صدام حسین نے جو ہے وہ شاہ کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کی، تو انہوں نے جو ہے وہ آیت اللہ روح اللہ خمینی کو عراق سے بھی نکال دیا گیا. جیسے انہوں نے جو ہے وہ عراق سے نکال دیا گیا تو شاہ جو ہے فرانس پہنچ گیا، اور باقی کی تمام زندگی انہوں نے فرانس میں گزاری. فرانس میں وہ تب تک رہا جب تک ایرانین ریولوشن نہیں ہوا. ایرانین ریولوشن جیسے ہی سٹارٹ ہوا 1978 میں، 79 تک یہ چلا. تو اس وقت شاہ جو آیت اللہ روح اللہ خمینی تھا وہ فرانس سے جو ہے وہ پھر ایران پہنچ گیا. 1975 میں ایران جو ہے وہ سنگل پارٹی سٹیٹ بن گئی، یعنی شاہ نے جو تمام جتنے بھی پولیٹیکل اور جتنے بھی پاور تھے وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیے. ایران ایک کمپلیٹ اتھارٹیرین سٹیٹ بن گیا تھا، جس میں شاہ کے پاس سارے پاور شاہ کے پاس آ گئے تھے، اور ایران ون پارٹی سٹیٹ بن گئی. اور وہ ون پارٹی کون سی تھی؟ وہ ون پارٹی شاہ کی تھی. جو ایران کا جو بادشاہ تھا محمد رضا شاہ، انہوں نے ایران کو جو ون پارٹی سٹیٹ بنا دیا. اسی طرح 1977 میں جو ایران کی جو اکانومی وہ کلیپس کر گئی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ انفلیشن اور ان امپلائمنٹ ایران میں دیکھنے کو ملے. اس کی وجہ سے بھی لوگوں نے جو ہے وہ شاہ کے خلاف پروٹیسٹ سٹارٹ کی، اکنامک انفلیشن کی وجہ سے، ان امپلائمنٹ کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ ایک اور موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ جب ہوا وہ 1978 میں ہوا. 1978 میں اس وقت جو شاہ تھا انہوں نے آیت اللہ خمینی کے جو ہے وہ اگینسٹ ایک آرٹیکل پبلش کیا، جس میں آیت اللہ خمینی کے کریکٹر کو ٹارگٹ کیا گیا، اور اس کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ یہ برٹش سپائی ہے. اس میں جو ہے وہ آیت اللہ روح اللہ خمینی کے کریکٹر کو ٹارگٹ کیا، جس کی وجہ سے جو ہے آیت اللہ روح اللہ خمینی کے جو پروٹیسٹر تھے انہوں نے شاہ کے خلاف پورے ملک میں جو پروٹیسٹ کنڈکٹ کیے. جتنے بھی ایونٹس میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی، جیسے کہ ایگزائل آف آیت اللہ روح اللہ خمینی، اریسٹ آف آیت اللہ خمینی، اس کے علاوہ آیت اللہ خمینی کے خلاف آرٹیکل لکھنا، اور اوپر سے جو ہے وہ ان امپلائمنٹ، انفلیشن اور اکنامک انسٹیبلٹی، یہ تو پرابلم تھے ہی. اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے وہ شاہ کے خلاف جگہ جگہ جو ہے پروٹیسٹ کنڈکٹ کی، جن کو کنٹرول کرنا اب شاہ کی جو ہے وہ بس کی بات نہیں رہی. یہ شاہ کے کنٹرول سے نکل گئے، اور بالآخر ایران کا جو شاہ تھا محمد رضا شاہ، انہوں نے 16 جنوری 1979 کو جو ہے وہ علاج کے بہانے وہ امریکہ چلا گیا، اور یہاں سے جو ہے وہ پہلوی ڈائنسٹی کی جو ہے وہ اختتام ہوا. یہاں سے پہلوی ڈائنسٹی اختتام پذیر ہوا جنوری 1979 سے ہی. محمد رضا شاہ جو ہے وہ ایران چھوڑ کر امریکہ چلا گیا، تو یہاں سے جو ہے وہ ایران کا جو مونارکیل ایرا تھا، یعنی 25 سال جو مونارکی تھی ایران کی، وہ ختم ہو گئی یہاں سے، اور ایران جو ہے اب ریپبلک بن گئے، ایک ریپبلک سٹیٹ، مونارکی سے جو وہ ریپبلک سٹیٹ بن گئے. جیسے ہی محمد رضا شاہ جو آخری کنگ تھا پہلوی ڈائنسٹی کا، وہ ایران چھوڑ کر امریکہ چلا گیا، تو اس کے بعد فیبروری 1 1979 کو آیت اللہ روح اللہ خمینی واپس ایران پہنچ گیا 15 سال کے ایگزائل کے بعد. اس کو جو ہے وہ میسیو پیمانے پہ لاکھوں لوگ، ملینز آف پیپل جو وہ سڑکوں پہ نکل گئے شاہ کے استقبال کے لیے. پورے ایران میں لوگ سڑکوں پہ نکلے اور آیت اللہ روح اللہ خمینی کو جو ہے وہ ویلکم کیا. وہاں سے جو ہے وہ ایران میں جو مونارکیل رول تھا اس کا جو اختتام ہوا، اور ایران جو ہے وہ ایک اسلامک ریپبلک، یعنی مونارکی سے جو ایک اسلامک ریپبلک بن گیا. اب ریپبلک جو ہے وہ میں نے باقی لیکچر میں بھی بتایا کہ ریپبلک اس کو کہتے ہیں جہاں پہ جو ہیڈ آف سٹیٹ ہوتا ہے وہ الیکٹڈ ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ مونارکی کی طرح کہ اس کا جو باپ ہوگا پھر بیٹا ہوگا پھر اس کا بیٹا ہوگا. اس میں جو لوگوں کی کنسرن شامل نہیں ہوتی مونارکی میں، لیکن ریپبلک میں لوگوں کی کنسرن شامل ہوتی. یعنی ہیڈ آف سٹیٹ جو ہوتے ہیں وہ جو پبلک ہوتی ہے، جو سٹیزنز ہوتے ہیں، وہ اپنے ہیڈ آف سٹیٹ جو وہ اس کو الیکٹ کرتی ہے.
ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے سٹیزنز کی مرضی کے مطابق آتی ہے تھرو ووٹنگ. دسمبر 1979 میں جو وہ نیا کنسٹیٹیوشن جو ہے اس کو اپروو کیا گیا اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں مور دین 90% جو ہے لوگوں نے جو ہے وہ اس کنسٹیٹیوشن کو جو ہے اپروو کیا. اس کنسٹیٹیوشن نے جو ہے وہ علماء جو تھے یعنی جو کلیرکس تھے علماء اس کو جو ہے وہ پولیٹیکل پاور دیا گیا اس کنسٹیٹیوشن میں. یعنی ایران جو ہے وہ سیکولر سے اب ایک اسلامک جو کنزرویٹو اسٹیٹ تھا وہ بن گیا اور یہ ابھی تک چلتا آ رہا ہے کہ ایران میں جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ علماء جو ہے پولیٹیکل پاور جو ہے وہ علماء کے کنٹرول میں. تو یہاں سے جو وہ اسلامک ریولوشن جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا اور ایران جو ہے وہ ایک سیکولر اسٹیٹ سے جو ہے وہ ایک کنزرویٹو اسلامک اسٹیٹ بن گیا.